गुड मॉर्निंग। मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आजकल रोज़ों के अय्याम में से गुजर रहे हैं और गुड फ्राइडे आने वाला है और गुड फ्राइडे से पहले पाँव धोने की रस्म है। कलीसिया में बाइबल के मुताबिक जो गुड फ्राइडे, सैटरडे और आगे संडे आ जाता है, यानी कि ये जो 3 दिन है, यही एक्चुअली ईस्टर है। ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात नहीं है, यानी कि खुदावंद की मसलूबियत, फिर हफ्ते का दिन और फिर खुदावंद का जी उठना, बल्कि ये एक ही वाक़या, एक ही नबूवत, एक ही मकसद का तसलसल है। आज हम बेसिकली तो गुड फ्राइडे को देखेंगे, लेकिन जुड़ा हुआ ये क़यामतुल मसीह के साथ है। ये खास बात है। हमें ऐसे तबके पाए जाते हैं जो खुदावंद की मसलूबियत को और सलीबी कलमात को बहुत दुख के कलमात बयान करते हैं, और बेशक खुदावंद ने सलीब पर बहुत दुख सहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ दुख के लिहाज से देखें तो फिर खुदावंद की मसलूबियत जो है वो निजात नहीं पैदा करती। खुदावंद ने सलीब के ऊपर जितना वक्त गुजारा, तकरीबन 6 घंटे, और अपना खुदावंद ने जो कुछ बोला वो उसके जी उठने के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम कहें कि ये सिर्फ जिस्मानी दुख हैं और खुदावंद सलीब के ऊपर अपनी दुख की जुबान बोल रहा था, तो फिर वो तीसरे दिन जी नहीं उठेगा। ये इंतहाई खास बात है। इसको समझना चाहिए कि खुदावंद ने सलीबी कलमात किस बोझ से उसने बोले, किस मकसद के तहत बोले। गेतसमनी में उसकी जान घबराई, फिर उसको तकवीयत मिली, और फिर यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि फिर उसने जलाल पाया। और फिर वहां से गेतसमनी को गए, और गेतसमनी में खुदावंद का पकड़वाया जाना, फिर उसके सारा जो अदालत का हिस्सा है, फिर उसको मारा पीटा गया, और फिर वो उसको ले गए मसलूब करने, जहां पर सलीब के ऊपर खुदावंद ने 7 कलमात बोले। मैं जाती तौर पर इन 7 कलमात को 7 नरसिंगे कहता हूं, फतह के 7 नरसिंगे। खुदावंद ने जो 7 कलमात बोले, ये दर हकीकत उसकी जात की सिफात है, अबदी सिफात है। वो माफ करता है, वो चाहता है हर कोई फिरदौस में दाखिल हो। उसने अपनी माँ की केयर की, ये हमारी केयर को जाहिर करता है, हमारे लिए उसकी फिक्र को, और फिर ये यूहन्ना की मोहब्बत को जाहिर करता है। ये बड़ी खास बात है। शागिर्दों में से सिर्फ वही वापस आया था, और वो क्यों वापस आया था? क्योंकि उसको खुदावंद से ऐसी शदीद मोहब्बत थी कि सब चले गए, सब भाग गए, सब परागंदा हुए, वो भी गया, लेकिन वो वापस आया। मौत का खौफ उससे जाता रहा, जो कलाम में लिखा है ना कि मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, यूहन्ना के खत में लिखा है।
اسی لیے آپ دیکھیے کہ یوحنا کی زندگی سے خداوند کی محبت ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے اس کے خطوں میں بھی خداوند کی محبت ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور چرچ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں خداوند کی محبت جو تھی وہ اس کا عکس ظاہر کرتی تھی، اور اسی طرح پھر اس کا سارا اختیار، گناہ کی شدت، اس نے کہا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کیسے دیوار پیدا کرتا ہے۔ جب ہمارے گناہ اس پر لادے گئے، اس کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے یہودیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ اور یہ شریعت کا دور ہے جہاں پر اگر پسینے کا بھی داغ لگا ہوا ہے کپڑے پر تو بھی وہ گناہ ثابت ہو جائے گا، وہ پاک نہیں گنا جائے گا۔ اس دور میں بھی خداوند نے یہودیوں کے بیچ کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، پر گناہ کی شدت یہ ہے کہ وہ جب ہمارے گناہ، نسل انسانی کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کے خدا کے سامنے جائے، جان کے بدلے جان کا جو قانون ہے وہ پورا کرے، تو باپ نے اسے وہاں چھوڑا۔ اور وہ جو ہمیشہ کہتا آیا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، باپ میرے ساتھ ہے، تم چھوڑ جاؤ گے باپ مجھے ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اس وقت بھی اس نے یہ بولا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہ اس لیے تاکہ ہم جانیں کہ گناہ جو ہے وہ ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور باپ کے درمیان، ہمارے اور نجات دہندہ کے درمیان کیسی جدائی پیدا کرتا ہے۔ یہ خداوند کی صفات ہیں۔ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کی حضوری میں گناہ اور گنہگار ہو نہیں سکتا۔ ہر گنہگار بخشا جائے گا اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے، مسیح پر ایمان لائے، جیتا رہے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن معافی نہ مانگی گئی ہو تو گناہ قائم رہیں گے، اور وہ جدائی جو اس دنیا میں بھی جدائی ہے وہ مرنے کے بعد ابدی جدائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ خداوند چاہتا ہے ہر کوئی نجات پائے، یہ نجات کی پیاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سامری عورت کے لیے وہ کنویں پر انتظار کر رہا تھا۔ ہاؤ امیزنگ! مجھے اتنا، میرے بائبل کے جتنے حصے ہیں میرے پسندیدہ ہیں ان میں سے وہ بہت ہی خاص ہے۔ دیکھا وہ جانا تو اس کو تھا، پر وہ اور طرف سے بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ ادھر سے گیا کیونکہ اس کو وہاں پر ایک گنہگار سے ملنا ضروری تھا، اور وہ سامری عورت کے انتظار میں وہاں بیٹھ گیا۔ He waits۔ اور جب وہ آئی تو اس نے کہا مجھے پانی پلا، میں پیاسا ہوں۔ کلمے میں بھی اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اس عورت سے بھی اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس برتن تو ہے نہیں۔ اس نے کہا اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگتا تو تو اس سے پانی مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہ پیاس جو ہے، یہ اگر وہ پیاس ہوتی جو جسمانی پیاس ہے، تو جب انہوں نے سپنج کے اوپر سرکہ لگا کے اس کو دیا تھا تو وہ پیتا، کیونکہ مجرم پیتے تھے وہ، کیونکہ اس سے ان کے درد کی شدت کم ہو جاتی تھی۔ لیکن خداوند نے نہیں پیا۔ خداوند ہوش مندی میں رہ کر نجات کے کام کو پورا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کہہ سکے اٹ از ڈن، تمام ہوا، مکمل ہو گیا۔ شریعت جو نجات کا خاکہ دیتی تھی
مسیح یسو میں پوری ہو گئی، مکمل ہو گیا کام نجات کا، ساری نبوتیں مکمل ہو گئی، نجات کا کام پورا ہو گیا۔ بیٹا جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا تھا نجات دہندہ ہو کر، اس نے کام پورا کر دیا، اور آخر میں اس نے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرینٹی، اس نے اس کو جلال دیا۔ اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اچھا، یہ تو کلمات کی بات ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ فتح کے 7 نرسنگے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کچھ لکھوں گا، کچھ بولوں گا، لیکن بس کچھ مصروفیت، کچھ صحت کے مسائل، بس وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن آئی وش خدا نے زندگی دی، صحت دی، تو میں کلمات کے اوپر ضرور لکھوں گا کہ یہ نرسنگے کیسی ہے، فتح کے نرسنگے۔ بنی اسرائیل کو فتح کے وقت نرسنگے پھونکنے کا حکم تھا، جنگ کرتے وقت نرسنگے پھونکنے کا، کئی قسم کے نرسنگے پھونکنے کا ان کو حکم تھا، لیکن فتح کا بھی ایک نرسنگا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس سے اگلے حصے میں، جہاں لکھا ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 47ویں آیت۔ یہ ایک بڑی جلالی آیت ہے، لیکن وہاں پر ایک رومی صوبے دار کھڑا تھا جو خداوند کو صلیب دینے کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ کیا دیکھا اس نے؟ خاص بات یہ ہے کہ اس نے کیا دیکھا، کیونکہ یہی صوبہ دار اعمال 10 باب میں بیان ہوا ہے کرنیلیس کے نام سے، جس پر فرشتہ ظاہر ہوا اور فرشتے نے اس سے کہا کہ تو پطرس کو بلوا، اور پھر کرنیلیس اور وہاں پر جو جماعت تھی ان کے اوپر روح القدس آگ کی مانند ویسے ہی اترا جیسا کہ 120 کی جماعت پر اترا تھا، اور پطرس نے واپس آ کر جو شاگردوں کی جماعت تھی ان کو بتایا کہ کوئی فرق ہی نہیں تھا، بالکل روح القدس ان پر ایسے ہی اترا جیسے ہم پر اترا تھا۔ اگر یہ صرف ہم ان کلمات کو ہم جسمانی دکھ سے جوڑیں تو پھر اس صوبے دار کا ایمان لانا نہیں بنتا تھا، کیونکہ وہ تو سولی دیتے تھے۔ رومی جو تھے وہ موت کی سزا سولی دیتے تھے تاکہ لوگ عبرت پکڑے، لوگ ڈرے۔ لیکن صوبے دار جو یہ کئی واقعات دیکھتا آیا تھا کہ لوگوں کو صلیب کی سزا دی گئی اور وہ صلیب پر مرے، لیکن کیا اس نے ہر دفعہ کہا کہ یہ بھی راست باز تھا، وہ بھی راست باز تھا؟ نہیں، خداوند کی جان دینے میں، خداوند کے کلمات میں کچھ ایسا تھا کہ وہ صوبے دار ایمان لے آیا۔ تو پھر میرا یہ کہنا کہ یہ فتح کے نرسنگے ہیں، یہ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان لے آیا اور فرشتہ نے اس سے کہا کہ پطرس کو بلوا، اور پطرس نے جا کے وہاں کلام سنایا اور پھر ان کو بپتسمہ دیا گیا۔ خداوند کی صلیبی موت ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولتی ہے۔ اس صوبے دار نے یہی دیکھا تھا کہ نجات کا کام پورا ہو گیا۔ اس نے یہی دیکھا تھا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ مجرم نہیں بولتے، کیونکہ جو دائیں بائیں ڈاکو تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تو اتر اور ہمیں بھی بچا،
اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک یہ کہہ رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا ہم تو اپنے گناہوں کی واجبی سی سزا پاتے ہیں۔ اس صوبے دار نے بہت سارے مجرموں کو جان دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن خداوند کو جان دیتے ہوئے دیکھ کر وہ جان گیا کہ جس کے سر کے اوپر تختی لگی ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ، یہ حقیقت میں نجات دہندہ ہے۔ ان کلمات نے جو خداوند نے بولے اور جو آسمان پر ہوا، تاریکی چھا گئی، سورج نے اپنے آپ کو چھپایا، وہ جان گیا کہ یہ نجات ہے، یہ نجات دہندہ ہے جو دنیا کو گناہوں سے نجات دینے آیا اور وہ ایمان لایا۔ یہی وہ چیز تھی جو صوبے دار نے دیکھی۔ آج ہم جب گڈ فرائیڈے میں جانے والے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اور کیا ہم صوبے دار کی طرح یہ ایمان لاتے ہیں کہ خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، اور ہم پھر سے اس پر ایمان لاتے اور نئے طور سے زندگی کو شروع کرتے؟ اگر ہم ایمان لاتے ہیں کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے اور اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دے کے، مار کھا کے، نجات دے کے اس نے ہمارے لیے نجات پیدا کی ہے، تو ہی میرے عزیزو عید قیامت المسیح کی جو برکات ہیں وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، ورنہ وہ صرف ایک تہوار ہے جس میں کھائیں پیئیں اور پھر ہم مر تو جائیں گے ہی۔ بہرحال بیابان میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو ہم نے مر ہی جانا ہے۔ لیکن جس کو نجات کی فکر ہوتی ہے وہ خدا کے کاموں کی فکر کرتا ہے۔ کرنیلیس جو تھا اس نے یہی کیا تھا، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ نجات کا کام مکمل ہو گیا، تو اس نے پھر کیا کیا، جب پطرس کو بلوایا تو وہ اپنے اکیلے نہیں تھا وہاں پہ، وہاں اس نے اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نجات کا پیغام بہتوں تک پہنچے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں گواہی ہے؟ کرنیلیس نے کہا کہ ایک فرشتہ مجھے ملا، فرشتے نے مجھے یہ احکام دیے ہیں، اور اس درمیان وہ کر کیا رہا تھا؟ خداوند کی مصلوبیت اور پطرس کا وہاں جانا، اس کے درمیان کیا تھا؟ لکھا ہے وہ خیرات بہت کرتا تھا، دعا بہت کرتا تھا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے خداوند کو اسی دن، مصلوبیت والے دن ہی اپنے اندر قبول کیا نجات دہندہ کے طور پہ، اور پھر اسی کے نام سے وہ خیرات کرتا تھا، اسی کے نام سے وہ دعا کرتا تھا۔ بے شک بپتسمہ اس نے بعد میں لیا، لیکن اس نے قبولیت پہلے کی۔ تو آج جب ہم گڈ فرائیڈے میں شامل ہونے والے ہیں، یادگاری کریں گے، اور اس کے بعد ہم عید قیامت المسیح میں شامل ہوں گے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ برکات حاصل ہوں گی جو کرنیلیس کو ہوئی تھی، 120 کی جماعت کو تھی؟ وہاں تو بہت سارے لوگ تھے، آپ مریم مگدلینی کو ہی دیکھ لیجئے، آپ 12 رسولوں کو دیکھ لیجئے، اور بھی شاگرد تھے، ارمتیا کا یوسف جو خداوند کی لاش لینے آیا تھا، اور پھر نیکودیمس، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس نجات کو
آگے لے کر گئے اپنی گواہیوں کے ساتھ. سو آپ بھی اس پر غور کیجیے. یہ بڑے مبارک دن ہے. اپنا آپ خداوند کو سبمٹ کریں, سرنڈر کریں اس کے آگے, اور ان دنوں میں خداوند کی قربت حاصل کیجیے, اس کی ستائش کریں, دل سے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے اور اپنی زندگی اس کو دے دے, اور پھر دنیا میں کبھی واپس مت جائے. تو ہی عید قیامت المسیح کی برکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی, اور خداوند کا نام جلال پائے گا. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہے.